मलिक साहब, ये एमओयू तोड़ चढ़ जाएगा या बीच में टूट जाएगा तड़क करके? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि टूटेगा। ऐसा नहीं है कि एमओयू सोचे समझे बगैर आ गया हो और उसके बाद कोई आफ्टर थॉट्स डेवलप हों। ये काफी तवील डिस्कशंस के बाद, जिनमें हमारे फील्ड मार्शल साहब की 2 विजिट्स तेहरान के शामिल हैं, जिसका जिक्र आपने देखा कि जब स्विट्जरलैंड में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस जेडी वैंस थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 3 महीने में जितनी बात हमारे फील्ड मार्शल साहब से की है, किसी से नहीं की। ये मैं आज ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान देख रहा था। जी, उन्होंने कहा कि हम आबनाए हुर्मुस पर, स्टेट ऑफ हुर्मुस पर टोल लगाने के हक में नहीं है। ओमान ईरान के साथ मिलकर किसी ऐसे लाहे अमल पर अमल करे जो कि जी ममालिक को नाराज करने के मुतरादिफ हो। आपको लगता है दोहा में डेडलॉक खत्म हो जाएगा? क्योंकि एक डेडलॉक तो है ना कि कतर ने $6 बिलियन देने हैं जो वो नहीं दे रहा। यानी एमओयू साइन होने से पहले वो मामला तय हो चुके थे कि न्यूक्लियर के हवाले से वो अपनी एम्बिशंस को छोड़ देंगे। दूसरी बात जो है कि उनके जो मुंजमद असासे हैं, उनको रिलीज करने के हवाले से भी एक अंडरस्टैंडिंग इन प्रिंसिपल यूएस की तरफ से है। तो मिसट्रस्ट तो ईरानियंस के दिल में भी बहुत ज्यादा है। देखिए, मिसट्रस्ट यकीनन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये तमाम मामला जो है इतना पेचीदा हुआ है। के नतीजे में हमने देखा कि तकरीबन 4 माह लगे मामला को वापस किसी हद तक ट्रस्ट को बिल्ड करने में। आपको इंडिया पाकिस्तान जंग ऑन इंडस वाटर ट्रीटी नजर आती है? समझता हूं कि हिंदुस्तान पिछली जंग के बाद ये देख चुका है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से उसका, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर अफवाज ने जिस तरह पाकिस्तान का दिफा किया। जनाब का वाटर डाइवर्ट करने के लिए एक टेंडर तो दिया है ना, तो अब पाकिस्तान का मौकफ है कि अगर वो ऐसी कोई डाइवर्जन बनाते हैं तो विल बॉम्ब इट, या हम उस पर मिसाइल मारेंगे। अगर पानी को रोका या उसका रुख मोड़ने की कोई बात की जाती है, या उस पर कोई पाबंदी या कदगन या ब्लॉकेड या डैम लगाया जाता है, अनफॉर्चुनेट एक्ट ऑफ वॉर होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाला एमओयू डामाडोल नज़र आ रहा है। मुज़ाकरात दोहा में हैं, लेकिन दोनों साइड्स की पोजीशन से ऐसा ब्रेक थ्रू कोई होता मुमकिन नज़र नहीं आता। तो जावेद मलिक साहब को दावत दी है, मुख्तलिफ मौज़ूआत से इस पर भी उन पर बात करेंगे। मलिक साहब, ये एमओयू तोड़ चढ़ जाएगा या बीच में टूट जाएगा तड़क करके? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि टूटेगा, क्योंकि देखिए दोनों अतराफ इस चीज का इदराक रखती हैं कि ये जो जंग की तरफ वापस लौटना है वो दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है। क्योंकि देखिए, काफी तवील निगोशिएशंस के बाद, तकरीबन 4 माह के बाद हमने देखा कि ये एमओयू सामने आया। तो बहुत सारी जो मामलात थे, मुज़ाकरात थे, पॉइंट्स थे ऑफ कंटेंशन, उन पे डिलिब्रेशंस होती रही। ऐसा नहीं है कि एमओयू सोचे समझे बगैर आ गया हो और उसके बाद कोई आफ्टर थॉट्स डेवलप हों। ये काफी तवील डिस्कशंस के बाद, जिनमें हमारे फील्ड मार्शल साहब की 2 विजिट्स तेहरान के शामिल हैं, उसके अलावा मोहसिन नकवी के वहां की विजिट्स हैं, उसके अलावा अनगिनत ऐसी इंटरेक्शंस हैं जो कि टेलीफोन के जरिए, वीडियो कॉल्स के जरिए, जूम्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए हुई। जिसका जिक्र आपने देखा कि जब स्विट्जरलैंड में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस जेडी वैंस थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले 3 महीने में जितनी बात हमारे फील्ड मार्शल साहब से की है, किसी से नहीं की। ये इस चीज का अंदिया दे रहे थे कि इनके दरमियान जो डिस्कशंस हैं, ऐसा नहीं था कि इस्लामाबाद टॉक्स खत्म हुए तो डिस्कशंस खत्म हो गई। हमें नजर नहीं आ रही थी मीटिंग्स, मुलाकातें, लेकिन पसे पर्दा सब जारी था। तो ऐसा नहीं है कि एमओयू बगैर किसी सोचे समझे, जल्दी में, जल्दबाजी में लिखा गया है। उसके ऊपर मैं समझता हूं कि एक एक पॉइंट जो है वो काबिल गौर है, और उसके ऊपर सोच समझ के इन्होंने साइन किया है। खुद प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने किया है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ने किया है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एज ए मीडिएटर किया। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा तड़क करके, लेकिन ये जरूर है कि इसमें कुछ ऐसे टीदिंग प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं, जिनमें ऑफ कोर्स। देखिए, मैं आज ओमान के फॉरेन मिनिस्टर का बयान देख रहा था। जी, उन्होंने कहा कि हम आबनाए हुर्मुस पर, स्टेट ऑफ हुर्मुस पर टोल लगाने के हक में नहीं है, लेकिन वहां पर ट्रैफिक जो है, मैरीटाइम ट्रैफिक स्मूथ रहे और को माइंस का प्रॉब्लम ना हो, तो ईरान वो जो ट्रैफिक की स्मूथनेस है उसको उसको मेंटेन करे। मतलब उन्होंने दोनों पार्टीज को राजी किया। उन्होंने ईरान को ये कहा कि आप जो ट्रैफिक है मैरीटाइम, इसको मैनेज कर लें और टोल ना लगाएं। तो ये दोनों साइड्स को वो राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान भी यही कह रहा है कि मुझे ट्रैफिक मैनेज करने का भी राइट तो दें ना, टोल तो ईरान नहीं लगा रहा है। तो मुझे ओमान की बात ज्यादा ईरान के करीब लगी बनिस्बत अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका तो
مینجمنٹ کے بھی خلاف ہے نا کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو ایران مینج کرے، لیکن عمان مینج کرنے کا رائٹ ایران کو دینے کو تیار ہے، ٹول لگا نہیں لگانے۔ جی مزمل صاحب، میری ریڈنگ تھوڑی سی مختلف ہے، اور وہ یوں ہے کہ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا آپ کے اس انٹریکشن میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس حوالے سے، میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ میری نظر میں ایسا نہیں پاسبل کہ عمان ایران کے ساتھ مل کے کسی ایسے لائحہ عمل پر عمل کرے جو کہ جی ممالک کو ناراض کرنے کے مترادف ہو۔ تو جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا رائٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، میں اس کو رائٹ نہیں سمجھتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ ایک چوک پوائنٹ ہے، وہاں پہ بہت ساری شپس پھنسی ہوئی ہیں، کہاں پہ مائنز ہیں کہاں پہ مائنز نہیں ہیں، اس کا انفارمیشن ہو سکتا ہے صرف ایران کو ہو، تو اس حوالے سے ایک ٹیمپرری میجر ضرور ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ایڈمنسٹریٹولی اس کو مینج کر لیا جائے، کنٹرول نہیں، مینج۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، اس کنٹرول کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے اس علاقے کی، یعنی اس پانی کی، تو وہ ممکن نہیں ہوگی کیونکہ وہ انٹرنیشنل لا سے متصادم ہے، لیکن مینج کرنا میوچل اگریمنٹ سے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، اور میں تو یوں کہوں گا ایون اگر عمان آپ نے عمان کی بات کی، ایون باقی ممالک جو وہاں پہ پڑتے ہیں، اگر کوئی جوائنٹ مینجمنٹ میکینزم کی بات کی جاتی ہے جو اس انداز میں نہ ہو کہ ایک شخص، ایک پارٹی یا ایک ملک کی سپریمسی ہو وہاں پہ، یعنی ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر وہ راہدری ہے وہاں پہ گزرنے کا راستہ ہے، اس پہ کوئی مینجمنٹ کر لیں، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی ایسی مائنز کا واقعہ نہ ہو جائے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اور لیکن وہ بھی ٹیمپریریلی ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے اس مسئلے کا۔ لانگ ٹرم سولوشن وہی ہے جو ہسٹورکلی رہا ہے، انٹرنیشنل واٹر وے ہے، اس کو فری پیسج ہونی چاہیے وہاں سے۔ لیکن وہ کہتے ہیں پری وار پوزیشن پہ اب چیزیں واپس نہیں آ سکتی، بیچ میں وار ہے نا، تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ سمجھے نا، وہ ایک آگ کا دریا ہے، تیر کے جانا ہے، تو ایران نے تیر لیا ہے آگ کا دریا، تو اب وہ واپس پری وار پوزیشن پہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب اسٹیٹ آف ہارمز پہ اپنا کنٹرول وہ نہیں چھوڑیں گے، ٹول لگائیں یا نہ لگائیں۔ جو مجھے سادہ بات سمجھ آئی ہے کہ جب تک سینکشنز کا ویور رہے گا وہ ٹول نہیں لگائیں گے، جب دنیا سینکشنز لگانے پہ جائے گی وہ ٹول لگانے پہ چلے جائیں گے، لیکن اس کا کنٹرول نہیں وہ چھوڑیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ یہ بہت ہی میری نظر میں نادانش مندانہ اپروچ ہوگی، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پینی وائز پاؤنڈ فولش، یعنی آپ پینیز جمع کرتے رہتے ہیں اور پاؤنڈز جو ہیں جو اس سے بڑی کرنسی ہے اس کو آپ بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو ایم او یو کا مطالعہ کریں، یہ ان کے جو ارباب اختیار ہیں ایران کے، تو ان کو نظر آئے گا وہاں تو بلینز آف ڈالر کی بات ہو رہی ہے، ان کی ریکنسٹرکشن کی بات ہو رہی ہے، ان کی ریوائول کی بات ہو رہی ہے، اکنامک پراسپیرٹی کی بات ہو رہی ہے جو ان کے عوام کے لیے بہتر ہے۔ کیا وہ جنگ بھی کرتے رہیں گے، ہمیشہ کانفرنٹیشن کرتے رہیں گے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو آئی آر جی سی کا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ یہ ایک کانفرنٹیشنل اور متصادم اپروچ پہ یقین رکھتا ہے، وہ لانگ لاسٹنگ ہوگا۔ مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کچھ ریزیڈیول ایسی ایلیمنٹس ہوں، لیکن ان کے پریزیڈنٹ جب آ کے ایک ایم او یو پہ سائن کر رہے ہیں، اس پریزیڈنٹ نے سائن کرنے کا مطلب کیا مطلب ہے کہ وہ اس ایم او یو کو مانتے ہیں، وہاں پہ تو کسی ٹول کا، کسی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا ذکر نہیں ہے۔ 60 days کی بات ضرور کی گئی ہے، لیکن 60 days میری نظر میں ایک روڈ میپ کا تعین کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ نے یہ چیز شروع میں ایگری کر لی ہے کہ ٹول نہیں ہوگا، تو بعد میں کیسے آپ اس کو کہیں گے کہ ٹول لگائیں گے؟ تو میری ریڈنگ تھوڑی سی مختلف ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ مزمل صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کی کوئی بات ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ یوز کریں۔ دیکھیے، آپ نے ہرمز کو کنٹرول کرنا، اس کو اسٹریٹجکلی جنگ کے دوران یوز کرنا، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، انہوں نے کیا، میری نظر میں وہ بھی غلط تھا، کیونکہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل واٹر، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاں پانی کی بات ہوتی ہے، پاکستان کچھ پانی جو ہے ہمارے پڑوس سے آتا ہے، وہ اس کو روکیں اگر، تو اب چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن وہ تو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہوگی نا۔ پاکستان کیس لے کے گیا ہوا ہے جو کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن کے اندر، کہ یہ غلط نا اللیگل کام ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو ٹول لگانا ہے، اس کو قدغن لگانا، بلاکیٹ لگانا، میری نظر میں تو وہ انٹرنیشنل لا اس کی اجازت نہیں دیتا، اور خصوصاً اگر آپ کا ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اکنامک پراسپیرٹی ہو، وہ ورلڈ کمیونٹی کا ایک پازیٹیو پلیئر بنے، تو پھر وہ انٹرنیشنل لا کی پاسداری کیے بغیر کیسے وہ بن سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے دوحہ میں ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک ڈیڈ لاک تو ہے نا کہ قطر نے $6 بلین دینے ہیں جو وہ نہیں دے رہا ابھی تک، وہ ٹرانسفر ہو جائیں ایران کو، تو آپ کو لگتا ہے دوحہ میں بریک ڈاؤن، ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا؟ تھوڑی سی میں اس میں کلیریفائی کر دوں کہ قطر نے نہیں دینے، غالباً وہاں میں منجمد ہیں وہ، انہیں پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی میری اس کی ڈیٹ، لیکن آئی ڈونٹ ڈزن تھنک قطر اکاؤنٹس از ہیں، گوئنگ۔ ایران کے ہی پیسے ہیں وہ۔ جی، مطلب وہ ان کو ایسا کچھ یہاں پہ
ہمارے ہاں کوئی تاثر دیا جانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ جیسے وہ دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے اثاثے اگر منجمد ہیں تو ان کی جو غیر منجمد ہونا یا ان کو ان کے اوپر سے سینکشنز کا ہٹ جانا، یہ تو منحصر ہوگا ان کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پہ جن کا ذکر ایم او یو میں کیا گیا ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ایشور کریں گے کہ ان کے کوئی ایمبیشنز نہیں ہیں، وہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں گے، اور اس قسم کے جارحانہ عزائم جو اس خطے میں ہیں وہ نہیں کریں گے. آئی تھنک انڈیکیٹرز تو ایسے ہی ہیں. انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو یہ ہوا، جو کہ انہوں نے حملہ کیا ایک شپ کے اوپر اور اس کے بعد بحرین اور کویت پہ، میری امید بھی ہے اور میری اسیسمنٹ بھی ہے کہ یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوگا. ہو سکتا ہے اسے کہتے ہیں ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو گیا ہو. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو جہاز تھا غالباً وہ اس ایریا میں جا رہا تھا جہاں پہ وہ شاید کوئی مائنز تھی، انہوں نے ان کو روکنے کے لیے فائر کیا اور سم تھنگ، آئی ڈونٹ نو، بٹ اینی وے نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی تھنک آج کا دور ایسا ہے جہاں کمیونیکیشنز کے اور بھی طریقے ہیں. آپ کو وارننگ شاٹس اور میسائل داغنا جو ہے وہ دانش مندانہ قدم نہیں ہوتا. تو میں ابھی بھی مزمل صاحب یہی سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے. ایز اے پرسن ہو بلیوز ان ڈپلومسی، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ڈپلومسی کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے، بلکہ وائڈ اوپن ہے. مذاکرات ڈی ریل نہیں ہوئے، اور ٹیکنیکل لیول پہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں آپ کو باوثوق انداز میں یہ بتا سکتا ہوں کیونکہ میری بات بھی ہوئی ہے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ بہت قریب ہیں اس پروسیس کے. وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جو ورکنگ لیول انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نیوکلیر کے حوالے سے آلریڈی ہو چکی ہے. یعنی ایم او یو سائن ہونے سے پہلے وہ معاملات طے ہو چکے تھے کہ نیوکلیر کے حوالے سے وہ اپنی ایمبیشنز کو چھوڑ دیں گے. دوسری بات جو ہے کہ ان کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ان پرنسپل یو ایس کی طرف سے ہے، بٹ اٹ از سبجیکٹ ٹو بینگ ری ایشورڈ کہ ان کے کوئی نیوکلیر عزائم نہیں ہوں گے. میں سمجھتا ہوں ایران کے پاس، جس کو ویسٹرن ورلڈ میں پالیسی میکرز یہ کہہ رہے ہیں ایک گولڈن برج کا راستہ ہے، وہ اس گولڈن برج پر چل کے اپنے ملک کو اکنامک ریوائول کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ دانش مندانہ سوچ ان کو اگر وہ اپنا لیتے ہیں تو وہ ان کی اور ان کی عوام کی بہتری ہوگی. اگر وہ متصادم رہیں گے، وہ جنگ کی حالت میں ہی رہنا چاہتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے یہ بہتر ہوگا. اس خطے کے لیے، دنیا کے لیے، وہ ورلڈ کمیونٹی کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. دیکھیں ایران کا موقف کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہ تو ہم نیوکلیر تو عمان میں بھی چھوڑنے کو تیار تھے پری وار، اور عمان کے وزیر خارجہ نے اس کی تصدیق بھی کی کہ ایران واز ریڈی، ایگریمنٹ تھا، اور یو ایس آپٹڈ فار دا وار. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلے جب جے سی پی ہوا تو ہم نے 200 ٹن انرچ یورینیم روس کو دے دیا. تو اگر 200 ٹن انرچ یورینیم دینے کے بعد بھی جے سی پی او سسپینڈ ہی ہو جانا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگلے کسی ایگریمنٹ کے بعد کیا نشانی ہے. وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو مسٹرسٹ تو ایرانینز کے دل میں بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیے مسٹرسٹ یقیناً ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ تمام معاملات جو ہے اتنا پیچیدہ ہوا ہے. پہلے سے پیچیدہ تھا لیکن اس کی گتھیاں بجائے سلجھنے کے الجھتی چلی گئیں، اور غالباً ایک پینڈوراز باکس کھلتا چلا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً 4 ماہ لگے معاملات کو واپس وہ کسی حد تک ٹرسٹ کو بلڈ کرنے میں. اس میں پاکستان کا بہت کلیدی کردار تھا. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ذاتی طور پر اس میں بہت دلچسپی لیتے ہوئے، کیونکہ ہمارے جو ان کی ایفرٹس تھیں اس کو دنیا بھر نے اپریشیٹ بھی کیا. قطر کے اس کی بہت بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں سمجھتا ہوں قطر کا اس سارے پروسیس میں شامل ہونا ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ یوں ہے کہ جو خلیجی ممالک کے انٹرسٹ ہیں وہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایران نے جس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا تھا انفارچونیٹ تھا، کنڈیمیبل تھا، اور قطر کا وہاں پہ آنا اس چیز کا اندیا دیتا ہے کہ گلف ممالک جو اس تمام پروسیس کا ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے. ان کی سیکیورٹی، ان کی سیفٹی، کیونکہ ان کی کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے، وہ تو ایک اکنامک پراسپیرٹی کا ماڈل ہے، وہ اس کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، اور اس حوالے سے قطر نے بھی بہت کلیدی کردار ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ یقیناً آپ 100% صحیح کہہ رہے ہیں، وہ دونوں طرف موجود تھا. اگر آپ امریکہ کے جو پالیسی میکرز ہیں ان سے بات کریں تو وہ بھی اپنا ایک لمبی کہانی سنائیں گے آپ کو. لیکن میری نظر میں مزمل صاحب، جو ڈپلومیسی ہے وہ پاسٹ کا ہاسٹیج رہنا نہیں ہے. وی کی ناٹ آلویز ریمین ہاسٹیج ٹو دا بیڈ ایکسپیرینسز آف دا پاسٹ. ہم کو آگے بڑھنا ہے، ہم کو پازیٹیولی آگے بڑھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے وہ مسٹرسٹ ضرور ہوا ہوگا، لیکن آئی بلیو کہ کسی حد تک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے بعد
4 منتھ کی ایک طویل ڈیلیبریشنز کے بعد کسی حد تک وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا ہے، تبھی یہ ایم او یو سامنے آیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ جو 60 دنوں کے اندر اٹ ول ایوالو انٹو سورٹ آف اے لاسٹنگ ڈیل، جو کہ نہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان ایک نیا راستہ کھولے گی، بلکہ اس خطے کے امن، اسٹیبلٹی، پراسپیرٹی کے لیے بھی ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگی، اور اس حوالے سے پاکستان کو دنیا میں ایک ڈپلومیٹک ورلڈ میں آف کورس ایک ترا امتیاز ملتا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں اس ایم او یو کا ایک انٹیگرل پارٹ لیبنن بھی ہے، جسے کمپریہنسو پیس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اب لیبنن اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ڈیل کی بات بھی کی جا رہی ہے، جس کو حزب اللہ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر کیسے لیبنن میں پیس ہوگا؟ لیبنن کا پیس لیبنن کی گورنمنٹ اور اسرائیل نے کرنا ہے یا حزب اللہ اور اسرائیل نے کرنا ہے؟ دیکھیے، ایز somebody who believe as a student of international law and diplomacy، میں تو آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو دنیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اگریمنٹس تو ہمیشہ اسٹیٹس کے درمیان ہوتے ہیں مزمل صاحب۔ ایک اسٹیٹ ہے اسٹیٹ آف لیبنان، جہاں کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کا کمپوزیشن بھی آپ جانتے ہیں، تمام جو وہاں پہ کرسچنز، مسلمز، اہل تشیع، اہل سنہ کے جتنے بھی وہاں پہ ایک ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے وہاں پہ ایک حکومت تشکیل دی جاتی ہے۔ بڑا یونیک اور میں سمجھتا ہوں اچھا ماڈل ہے لیبنان کا، جس میں تمام جو وہاں پہ موجود کمیونٹیز ہیں ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ ان کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے خطے میں موجود جو ممالک ہیں اس کے نیبرہڈ میں ان کے ساتھ ڈیل کریں۔ یہ کہاں پہ ممکن ہوگا کہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر وہاں پہ آ جائے اور وہ کہے کہ میں ڈیل کروں گا؟ از اٹ پاسبل؟ یہ میرا آپ سے سوال ہوگا، کیسے ہم الاؤ کر سکتے ہیں خدا نخواستہ ہمارے ملک میں کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر آ جائے اور بولے کہ ہم جو ہیں وہ ہمارے مشرق میں یا مغرب میں کوئی جو کنٹری ہے اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے، حکومت نہ کرے؟ ول وی الاؤ دیٹ؟ ریٹ آف اسٹیٹ تو جو ہے وہ تو اسٹیبلش ہونی ہے نا مزمل صاحب۔ اب وہاں کی جو گورنمنٹ ہے لیبنان، اس کو یہ حق ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ رکھے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو پیس کرنا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے، ان کے عوام کے لیے، ان کے خطے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کریں، تو وہ ان کا حق ہے۔ اب اسرائیل کی جو تجاوزات ہیں ان کو ہم کنڈیم کریں گے۔ اگر اسرائیل نے اپنے بارڈر سے باہر آ کر لیبنان کے حصے پہ قبضہ کیا ہے وہ غلط ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اسی طرح ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ حملہ آور ہو جائے کسی ملک کے اوپر۔ میں آپ سے یہ سوال کروں گا، کیا ایسا حق دیا جا سکتا ہے کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کو؟ نہیں مطلب ٹھیک ہے، لیکن اب حزب اللہ کی پوزیشن بھی یونیک ہے نا، اتنا عرصہ تو لیبنن کی گورنمنٹ نے ان کو یہ حق دیے رکھا۔ نہیں، اب یہ ایک ڈیبیٹیبل ہے کہ وہ دیے رکھا یا لیا گیا ان سے، یا ان کی ریٹ نہیں تھی۔ اگر وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں اپنی ریٹ آف اسٹیٹ کو، تو یہ میری نظر میں تو ایک خوش آئین پہلو ہے۔ اگر اسرائیل بھی پل بیک کر لیتا ہے، لیبنان یہ جو حزب اللہ ہے یہ بھی اس چیز کو اگری کرتی ہے کہ اگر وہ پل بیک کر لیتے ہیں تو یہ ان پہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیے، جنگ تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا۔ ایران اور امریکہ، جو ایک امریکہ سپر پاور ہے، ایران نے آپس میں جنگ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی وہ مذاکرات کے میز پہ ہی بیٹھے آ کے انہوں نے ایک ایم او یو سائن کیا، آج وہ بھی تو اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جہاں بھی کانفلکٹ ہے اس کا حل تو الٹیمیٹلی مذاکرات اور ڈپلومیسی ہی ہے۔ جنگ کے راستے پہ آپ نے چل کے دیکھ لیا، فلسطین ہو یا اسرائیل ہو۔ اب اسرائیل کا جہاں تک آپ ذکر کرتے ہیں، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ کنڈیم کرتے ہیں، اس کی کنڈیمنیشن کو تو کوئی بھی برا نہیں کہتا۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے اسرائیل کو کہ وہ کسی دوسرے ملک میں مداخلت کرے یا وہاں پہ وہ انکروچمنٹ کرے۔ یہ تو ان کو چاہیے وہ اپنے جو ان کی بھی حدود ہیں ان کے اندر رہیں، کیونکہ دیکھیں 2 اسٹیٹ سولوشن بھی تو ہے آپ کے سامنے۔ اوسلو ایکارڈ کے زیر سایہ جو فلسطینی رہنما تھے وہاں پہ، یاسر عرفات، اور ان کے جو اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ تھے، انہوں نے ایک اوسلو ایگریمنٹ میں یہی ایگری کیا تھا کہ یہاں پہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہوگا۔ 2 اسٹیٹ سولوشن کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو رائٹ آف ایگزسٹنس ہے اور فلسطینی ریاست کو بھی رائٹ آف ایگزسٹنس ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ مٹیریلائز نہیں ہوا وہ 2 اسٹیٹ سولوشن۔ اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز آ گئیں، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان پرنسپل تو انہوں نے ایگری کر لیا تھا نا اسرائیل کا وہاں پہ موجود ہونا۔ تو اگر ان کو اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے تو پھر اس کو صرف اس چیز پہ آپ کنڈیم کر سکتے ہیں۔ مشروط ہے نا، اگر فلسطین کی ریاست ہوگی تبھی اسرائیل کو ایکسیپٹ بالکل، کیا ہے نا۔ اگر اسرائیل کی ریاست ہی نہیں ہوگی تو پھر اسرائیل کو ایکسیپٹ کیوں کیا؟ اگر فلسطین کی ریاست ہی نہیں ہوگی تو پھر بھی اسرائیل کی ایکسیپٹنس ہوگی۔
فلسطین کی ریاست کو بھی اتنا ہی حق ہے وہاں پہ ایگزسٹ ہونے کا. اسی کو ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کہتے ہیں. جب 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی جاتی ہے تو 2 اسٹیٹس کا ہونا لازم ہے, اور ان کا جو بارڈر کا تعین ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ بھی 2 اسٹیٹ سولوشن میں ہو چکا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اسے تجاوزات ہوئی ہیں, یعنی اسرائیل نے ان بارڈرز کا احترام نہیں کیا اور وہ آگے بڑھا, فلسطینیوں کو ٹارگٹ کیا, جو غلط ہے, کنڈیمیبل ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ہے, کیونکہ فلسطینیوں کے جو رہنما تھے, پی ایل او کے لیڈر یاسر عرفات, انہوں نے بھی مذاکرات کا راستہ اپنایا تھا اوسلو ایکارڈ میں. آج بھی اگر ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو اس تمام معاملے کا اگر امریکہ اس کو اسپانسر کرتا ہے اور حزب اللہ اور لیبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, ایک فریم ورک ایگری ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں یہاں پہ جو جنگیں ہیں وہ رک جاتی ہیں, تو میں تو سمجھتا ہوں ایسا کوئی بھی ایفرٹ جسے جنگیں رکیں. پر لیبنان اور اسرائیل کا جو ایگریمنٹ ہے وہ اگینسٹ حزب اللہ ہے, اس میں حزب اللہ کو ڈسارم کرنا ہے. وہ کہتے ہیں اب لیبنان کی گورنمنٹ اور اسرائیل مل کر حزب اللہ پر کو ماریں گے. نہیں, وہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے اسٹیٹ تو لیبنان ہی ہے نا مزمل صاحب, آپ یا تو پھر آپ کہیں کہ حزب اللہ کوئی ملک ہے, وہ ملک تو نہیں ہے نا. وہ لیبنان کے ملک کے اندر ایک نان اسٹیٹ ایکٹر ہے, اس کو ریٹ آف اسٹیٹ تو ماننی پڑے گی نا, ماننی پڑے گی. لا تو یہی کہتا ہے, قانون یہی کہتا ہے. پر ہم نے جی. ماضی میں دیکھا لیبنان کی گورنمنٹ نے ایران کے ایمبیسڈر کو ناپسندیدہ قرار دے کر کہا کہ آپ ملک چھوڑ دیں. انہوں نے چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ میں تو حزب اللہ کے ساتھ کی پروٹیکشن کے پاس ہوں, ایمبیسڈر آپ کا ایمبیسڈر ہوں ہی نہیں. اب میں کیسے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ مجھے بتائیے. یہ ہوا نا, اگر ہوا تو اوبیسلی جو ہمارے ہاں ایمبیسیڈوریل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ جس کنونشنز کے تھرو, انٹرنیشنل کنونشنز کے تھرو ہوتی ہیں, چاہے ویانا کنونشن کہہ لیں اس کو, یا جو ڈپلومیٹک نارمز دنیا میں چلے آ رہے ہیں, جو ایک ملک کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے, ہیڈ آف اسٹیٹ, وہ دوسرے ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک خط لکھتا ہے, ایک لیٹر آف کریڈنس دیتے ہیں. وہ لیٹر آف کریڈنس لے کے آپ جا کے پریزنٹ کرتے ہیں اپنے, ان کو آپ جو مراسلہ ہوتا ہے آپ کے صدر کی طرف سے لکھا ہوا, وہ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ ایمبیسڈر بنتے ہیں. میں بھی اس پروسیس سے گزرا ہوں. ہمارے تمام کولیگز جو ہیں آپ کے پروگرام میں فریکوینٹلی آتے ہیں, وہ آپ کو یہ بتائیں گے. اگر میں خود جا کے کہیں پہ بیٹھ جاؤں اور بولوں کہ میں یہاں کا ایمبیسڈر ہوں, تو یہ پھر اس کے بارے میں آپ کیا کامنٹ کر سکتے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہوتا, نارمز تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج جی کل آپ نے دیکھا ہے پاکستان میں واٹر کے اوپر بہت ٹینشن ہے, اور ہم انڈیا کی جو ہم اس کو واٹر ٹیررزم کہتے ہیں, یا آپ ان کے واٹر اگریشن کہہ لیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں نا, ایک تو آبنائے ہرمز کی لڑائی ہے, ایک انڈس واٹر ٹریٹی کی لڑائی ہے. آپ کو لگتا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی لڑائی بھی ایک دن بڑی لڑائی بن جائے گی خطے کی, اور خطے کو جنگ میں لپیٹ لے گی؟ دنیا کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں, جو دنیا کی ماضی اور مستقبل پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں ہمیں, ان کی یہ تھیوری ہے کہ مستقبل میں جو جنگیں ہوں گی وہ پانی کے اوپر ہوں گی. اس کی ایک بہت بڑی وجہ غالباً آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی, میں نے جب پڑھا تو مجھے, کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اے آئی کا, کیونکہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس کو اسٹڈی ضرور کر رہا ہوں, اور بڑی کیا کہہ سکتا ہوں, چابک دستی سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ایک بہت مستقبل جو ہے اسی پہ ڈپینڈنٹ ہے. اس پہ ایک ورڈ آپ سنتے ہوں گے, ڈیٹا سینٹرز, جو ایک طرح سے بز ورڈ ہے. دنیا بھر میں بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرز بن رہے ہیں. وہ جو ڈیٹا سینٹرز کے اندر جو چپس ہیں, جن چپس کے اندر سارا ڈیٹا سٹور ہوگا, جو اے آئی کو سپورٹ کرے گا اور روبوٹکس کو سپورٹ کرے گا, اس کے لیے بھی بہت بڑی تعداد میں پانی کی ضرورت ہے. یعنی شاید ٹریلینز آف گیلنز آف واٹر ول بی نیڈیڈ ٹو کول اٹ ڈاؤن. تو وہ بھی ایک ریزن ہے, اور بھی بہت سی, آف کورس ہیومن کنزمپشن بھی ہے, ہماری کاشتکاری کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے. تو جب یہ لوگ کہتے تھے, آج سے کوئی 5 سال پہلے یہ بات ہونی شروع ہوئی کہ پانی پہ جنگیں ہوں گی, تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی. پھر ہم نے کچھ لوگوں سے باتیں کی, ڈسکشنز کی, تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ پانی کی ایک حساب گولڈ ہے, اسی طرح سے پانی بھی ہے, وہ مستقبل میں ہمارے لیے اہمیت کا حامل ابھی بھی ہے, اور زیادہ اس کی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا. تو آپ نے جیسے ذکر کیا کہ واٹر ٹیررزم, دیکھیے پاکستان کی جو پوزیشن ہے مزمل صاحب, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان جو پوزیشن لے کر انٹرنیشنل کورٹس کے سامنے گیا ہے, وہ پاکستان کا کیس نہیں لڑ رہا. دراصل وہ دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی واٹر ویز ہیں, ان کا کیس لڑنے کے لیے گیا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے, پاکستان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہر ملک کے اندر یعنی ہر دنیا کے ہر ممالک کے اندر کہیں سے پانی آ رہا ہے اور کہیں سے پانی
جا رہا ہے اور کہیں پہ پہنچ رہا ہے وہ. تو obviously جو بھی ملک اوپر کی طرف ہے اس کو اگر آپ یہ حق دے دیں گے کہ وہ پانی کو روک لے، تو پھر تو دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جو پانی کو روکنا شروع کر دیں. کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ کیا آپ ہوا پہ پابندی لگا سکتے ہیں؟ ہوا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اگر آپ روک دیں اس کو. یہ تو نیچرل ریسورسز ہیں جو کہ نیچرل انداز میں اللہ تعالیٰ نے چلائے ہیں اور وہ دنیا میں چل رہے ہیں. صدیوں سے ایسا ہی چلا آ رہا ہے. تو ہندوستان کا جو موقف ہے بالکل قانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس انلیگل، انلیجیٹمیٹ، امورل، کسی بھی اس کے اندر کسی بھی جو انٹرنیشنل لا ہو یا ایون مورالٹی کے پرنسپلز پر وہ پورا نہیں اترتا. تو پاکستان نے پہلے بھی، آپ کو یاد ہوگا جب یہ سنتاس معاہدہ ہے ان دس واٹر واٹر اگریمنٹ، جی جی، جو کہ کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جب کیس گیا تو پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا. پھر انہوں نے اپیل کی. ابھی بھی ہمارا کیس جو ہے وہ وہاں پہ جا رہا ہے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ ہمارا موقف کیونکہ حقائق پر مبنی ہے، ریشنالٹی پر مبنی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ واٹر جو ہے وہ ایک نیچرل ریسورس ہے جو گزر رہا ہے جہاں سے اس کو گزرنے دیتے رہنا چاہیے. اور یہ ایک طرح سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا کوائن کو ٹرن کریں تو وہی آرگیومنٹ آپ اس آبنائے ہرمز پہ بھی لا سکتے ہیں. یہ بھی پانی ہے اور یہ بھی ایک انٹرنیشنل واٹر ہے. یہاں پہ بھی ہم چاہتے ہیں انٹرنیشنل لا کا اطلاق ہو، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہر طرف انٹرنیشنل لا کا اطلاق ہو جو کہ ممالک جہاں سے پانی گزرتا ہے. تو پانی امپورٹنٹ ہے، چاہے وہاں پہ وہ گزرگاہ کے طور پہ یوز ہو رہا ہو یا آپ کی کاشتکاری کے لیے، آپ کی لائیولی ہوڈ کے لیے وہ استعمال ہو رہا ہو. آپ کو انڈیا پاکستان جنگ آن انڈس واٹر ٹریٹی نظر آتی ہے؟ مجھے نظر نہیں آتی جی جنگ. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پچھلی جنگ کے بعد یہ دیکھ چکا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے اس کا الحمدللہ ہماری بہادر افواج نے جس طرح پاکستان کا دفاع کیا، جس طرح سے خاک چٹوائی ہندوستان کے ان عزائم کو، اور آپ نے دیکھا کہ ان کے جو جہاز تھے کس طرح وہ زمین بوس ہوئے، جس کا اقرار دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور کے جو پریزیڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، میں نے کاؤنٹ کیا تقریباً 26 دفعہ انہوں نے کہا کہ 6 planes went down, 5 planes went down, 7 planes went down. تو obviously اس کے بعد میں نہیں سمجھتا ایک انٹرنیشنل لیول پر اتنی بڑی ہیوملیشن کے بعد ہندوستان جو ہے وہ اس قسم کی کوئی ایمبیشن کرے گا. پر اور انہوں دوسری نے بات یہ ایک جو جناب کا واٹر ڈائیورٹ کرنے کے لیے ایک ٹینڈر تو دیا ہے نا. تو اب پاکستان کا موقف ہے کہ اگر وہ ایسی کوئی ڈائیورژن بناتے ہیں تو ویل بامب اٹ، یا ہم اس پہ میزائل ماریں گے، یا پاکستان سمجھتا ہے کہ ڈائیورژن از این ایکٹ آف وار اینڈ این ایکٹ آف وار ول بی ریسپونڈیڈ بائی این ایکٹ آف وار. تو جنگ تو نظر آتی ہے اس ٹینڈر کے بعد. ہم دیکھیے، جو ان پرنسپل جو پاکستان نے موقف لیا ہے کہ اگر پانی کو روکا یا اس کا رخ موڑنے کی کوئی بات کی جاتی ہے یا اس پر کوئی پابندی یا قدغن یا بلاکیڈ یا ڈیم لگایا جاتا ہے، یہ بالکل وہی پرنسپلز ہیں جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. تو وہ ایک ایکٹ آف وار ہوگا، ایک انفارچونیٹ ایکٹ آف وار ہوگا. مجھے امید ہے کہ ایسا ایکٹ جو ہے اوبیسلی پوسچرنگ کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ ایسا کریں، لیکن مجھے ابھی بھی یہ مزمل صاحب، یو مائٹ بی سرپرائزڈ، پر میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر موجود بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ امن چاہتے ہیں. ان کی بھی ایک بہت بڑی آبادی ہے، ان کی بھی مسائل وہی ہیں جو آلموسٹ ہمارے ہیں. ان امپلائمنٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہے، ان کی جو تعمیر و ترقی کے لیے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جنگ ان کے بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ان کی جو حکومت ہے وہ کسی حد تک رائٹ ونگ ایکسٹریمزم کے نتیجے میں وہ اس طرح کی ریٹرک پہ بیس سٹیٹمنٹ ضرور دیتے رہتے ہیں. ان کی اگر آپ فلمیں دیکھ لیں تو ان کا بھی موضوع بحث پاکستانی ہوتا ہے. تو یہ ان کے ذہن میں ایک پاکستان سوار تو ہے، ان کے اوپر سوار ہیں ہم لوگ. آئی ڈونٹ نو وائی. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن کی بات کرنا بھی اتنا ہی اہم ہونا چاہیے جتنا کہ جنگ کی بات کرنا. تو میں سمجھتا ہوں دانشمند لوگ دونوں طرف ہیں، اور ون ہوپس کے وہاں پہ بھی موجود جو سینر ایلیمنٹس ہیں وہ پریویل کریں گے، اور ہم جو ہے اس خطے میں ایک بھائی چارے اور امن کی فضا کو آئی ہوپ ہماری لائف ٹائم میں دیکھ سکیں. آئی تھنک اس میں زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی ہمارے عوام کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم جنگ کی کیا طرف جا کے. آپ نے پوسچرنگ کی بات کی، تو یہ دوحہ میں کیا پوسچرنگ ہے؟ ایرانی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ٹیکنیکل سطح کی بات ہوگی. ادھر سے امریکہ کہتا ہے کہ ایران نے ریکویسٹ کی ہے تو مذاکرات ہوں گے. ادھر سے ایرانین ڈیلیگیشن دوحہ جا بھی رہا ہے، ادھر سے اسٹیو وٹکاف بھی جا رہے ہیں، پھر کہا جاتا ہے مذاکرات نہیں ہوں گے. یہ کیا پوسچرنگ ہے؟ دیکھیے مزمل صاحب، ایٹ دا سیک آف اوبیسلی میں اپنے ہی پروفیشن کو برا نہیں کہنا چاہوں گا. دیکھیے ڈپلومسی جو ہے اس کے اندر مختلف ڈائمینشنز ہیں. انفارچونیٹلی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. یعنی اٹس کالڈ
پوسچرنگ اس کا ہم کہتے ہیں. ہم اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے لیے کبھی کبھی ایسی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارے ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے ہماری پوزیشن کو, ہماری جو وہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کہیں پہ بھی جا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کی جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں, یا امریکہ کی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کبھی کبھی جو اسٹیٹمنٹس ایشو کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کے الفاظ کے چناؤ کے اوپر ہمیں تحفظ ہو سکتا ہے, چاہے الفاظ کا چناؤ پریزیڈنٹ ٹرمپ کرے یا انہی کے پھر رسپانس میں کبھی ایران والے کرتے ہیں, کبھی ایران کے رسپانس میں یہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک ڈومیسٹک آڈینس اور اپنی سوشل میڈیا کے حد تک تو ہے, لیکن جو فیکٹ آف دا میٹر ہے, جو ریٹرک ہے وہ ڈفرینٹ ہے, لیکن ریالٹی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ریالٹی کے اندر ہم اس وقت دوحہ میں مذاکرات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. دیٹس اے فیکٹ. اب وہ کس کے کہنے پہ ہو رہے ہیں یہ ایک ارریلیونٹ ہے میری نظر میں, کیونکہ جو ایم او یو ہے اس کے نتیجے میں یہ ہو رہے ہیں. یعنی آپ کو انویٹیشن کی تو ضرورت نہیں ہے نا. اگر میں اور آپ یہ طے کر لیں مزمل صاحب کہ ہم نے ہر منڈے کو جو ہے وہ لنچ کرنا ہے, تو پھر اگر ہمارے اندر ایک وہ ایگریمنٹ ان رائٹنگ ہو جاتا ہے, تو پھر میں آپ کا ویٹ کرتا رہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, یا میں کہوں مزمل صاحب کے کہنے پہ میں نے لنچ کیا تھا, تو یا آپ مجھے کہیں کہ جاوید نے مجھے بلا لیا. تو اوبیسلی وہ تو ہم دونوں ایگری کر چکے ہیں اس ایگریمنٹ پہ, اور وہ ایگریمنٹ ایسا نہیں ہے جو ہوا میں ہے, اس پر ایران کے صدر کے ذاتی سگنیچرز ہیں. پر وہ کہتے ہیں نا کہ اصل تو ایران میں حکومت آئی آر جی سی کی ہے. پچھلے دنوں جے ڈی وینس نے کہا کہ یو اے ای نے آئی آر جی سی کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپس قائم کر لیے ہیں, اور ہم بھی سینٹ کام اور آئی آر جی سی کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ چاہتے ہیں. میری نظر سے وہ سٹیٹمنٹ نہیں گزری, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے ملک کے پریزیڈنٹ جو آپ ہی کے سسٹم کا ایک حصہ ہیں, وہ انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ کے آپ کے یو ایس ایک سپر پاور کے ساتھ, اور پاکستان جو آپ کے ساتھ اتنی میڈیشن میں ساتھ چل رہا ہے, آپ اس ملک میں آ کے تھینک یو بھی کر رہے ہیں ان کو, تو مجھے لگتا ہے کہ جو سگنیچر کیا ہوگا یا یہاں آئے ہوں گے وہ بھی تو پھر کنسنٹ سے ہی کیا ہوگا آئی آر جی سی کے. تو آئی تھنک آئی آر جی سی شوڈ بی آن بورڈ آن دیٹ سگنیچر. وہ کہتے ہیں نا پاسداران انقلاب, تو ہو سکتا ہے وہ پاسداران ایم او یو بھی کبھی بن کے دکھائیں. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. تھینک یو سر.